तेरे नीर है और प्राणों में पीर है। ओ धरती की बेटी तेरी भी क्या तकदीर है। ओ धरती की बेटी तेरी भी क्या तकदीर है। जालिम दुनिया तेरा दुखड़ा क्या जाने, तेरे दिल का दर्द कोई ना पहचाने। तू एक जख्मी घायल चलती फिरती तस्वीर है। ओ धरती की बेटी तेरी भी क्या तकदीर है। ओ धरती की बेटी तेरी भी क्या तकदीर है। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक तलाक की शरह में इजाफा। जिम्मेदार कौन है? कुछ दिन पहले एक अखबार में मैंने एक खबर पढ़ी, उससे बड़ी हैरत हुई मुझे। छोटी सी खबर थी। पाकिस्तान में गुज़श्ता साल तलाक का जो शरह रहा वो टोटल अगर मैं बताऊं आपको तो 1,24,000 तलाकें हुई। तकरीबन 1.25 लाख की तरफ ये बात जाती है। क्या वजह क्या है? इसमें से कुछ केस ऐसे हैं जो कि हो भी चुके हैं। रजिस्ट्रेशन में आपको बता रहा हूं कि टोटल 1,24,000 केसेस रजिस्टर हुए। क्यों? क्या वजह? क्या सोसाइटी में से बर्दाश्त खत्म होती जा रही है? कहा जाता है कि इंसान एक समाजी दरिंदा है। अब सूरत हाल ये है कि समाज तो खत्म हो गया और हम रह गए, दरिंदे रह गए। जब ही तो इतनी सफाकी का मुजाहरा हम लोग करते हैं। एक लड़की जिसे बड़े मान से अपनी इज्जत बनाकर हम घर पे लेकर आते हैं, चंद मामूली सी बातों पर उससे रिश्ता खत्म कर लेते हैं। कुछ केसेस में तो नौबत यहां तक पहुंच जाती है कि हाथ उठाना, मारना, पीटना, नाजेबा अल्फाज का इस्तेमाल और कहीं कहीं चूलों का फट जाना तक। क्या कहेंगे आप इसे? आखिर कब तक? कैसे रोकेंगे इन सब मसलों को? आज हम बात करेंगे तलाक के हवाले से, और फिर दूसरा जो हमारा पोर्शन होगा वो होगा एजुकेशन के हवाले से, जो कि बहुत जरूरी है। बच्चों को बचपन से ही हम वो तालीम दें कि वो आगे बढ़कर इस मुल्क की भागदौड़ संभाल सकें और एक अच्छा माशरा कायम कर सकें, जो कि शायद हमारे बड़े नहीं कर पाए, जो कि शायद हमारी जनरेशन भी अभी कोशिशों में ही है कि किसी तरह कायम करें। कम से कम हमसे आगे आने वाली जनरेशन, उसे तो उन सब महरूमियों से दूर रखें, उन्हें तो कुछ दें। एक कॉल है हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम फहद, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। कौन बात कर रही है और क्या कहना चाहेंगे? मैं साइमा बात कर रही हूँ कराची से। आपका शो देख रही थी तो मौजू बहुत अच्छा चुना आपने, जो कि आजकल हाईलाइटेड है। इनफैक्ट डिवोर्सेस हमारे माशरे में बहुत ज्यादा बढ़ गई है फहद, एंड आई बिलीव कि इसका सबसे ज्यादा रीजन ये है कि लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, not only each other as a couple, as a family also, और gain of expectations, वो भी ना सिर्फ एक कपल के बीच में बल्कि पूरी फैमिली के बीच में। एक इंडिविजुअल को जब आप घर लेकर आते हैं, जैसे आप लोगों के आजकल शोज भी चल रहे थे दूल्हा लड़का लड़की के हवाले से, मैं ये कहना चाहूंगी कि एक लड़की से इतना ज्यादा एक्सपेक्ट कर लिया जाता है कि अगर वो आपके एक्सपेक्टेशंस के उस लेवल पे पूरा ना उतरे, देन यू हैव मिसअंडरस्टैंडिंग्स और फिर शिकायतें, और वो बढ़ बढ़ के इतनी हद तक पहुंच जाती हैं कि आप एक इंडिविजुअल के साथ उस जगह पर रहना इम्पॉसिबल हो जाता है। टॉलरेंस होती है ना, टॉलरेंस किसी में भी नहीं है, और शायद अगर एक ग्लास फुल हो जाए और वो छलक जाता है, इसी तरह हर चीज का एक लेवल है, वो भी आउट ऑफ लिमिट हो जाए तो वो बर्दाश्त नहीं होता। आपको लगता है लड़कियों के अंदर जो टॉलरेंस है वो बर्दाश्त करती हैं? बहुत सारी करती हैं और बहुत सारे नहीं भी करती। मेरे अपने ही अगर इस चीज को मैं साबित कर सकती हूँ तो मैं अपनी फैमिली में 2-3 केसेस ऐसे हैं जिनमें एक केस मेरी अपनी भाभी का है जो कि टॉलरेंस रखती ही नहीं है, बिला वजह का इतना हंगामा कर दिया कि 4 साल से मैंने अपने भाई को देखा नहीं है। ठीक, लेकिन एक दूसरी भी ऐसी है जिनके मामले में हम ज्यादा दखल ही नहीं देते,
سب اپنے اپنے بلاکس ہر جگہ اگر فٹ ان ہو جائیں، اپنی اپنی جگہ پر رہیں. اور سب سے بڑی بات فہد، آئی ہوپ کہ پیپل انڈرسٹینڈ آن ایئر کہ ہمیں ایک چیز انڈرسٹینڈ کرنی چاہیے کہ ہم ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، باشعور لوگ ہیں. ہمیں اسپیس دینی چاہیے ہر کیریکٹر کو، ہر فرد کو جو اس گھر میں رہ رہا ہے. اگر ہم اسپیس نہیں دیں گے اس کو، اس کی انڈیویجویلٹی کے لیے، اس کی ایگزسٹنس کے لیے، تو پرابلمس بڑھتے ہیں. میں فیس کرتی ہوں، مجھے بھی ہوتے ہیں، بہت جگہ ہوتے ہیں. لیکن کیا کیا جا سکتا ہے؟ کس کس کو آپ سمجھائیں گے؟ آپ ابھی ایجوکیشن کی بات کر رہے ہیں، آپ کس کس کو ویل ایجوکیٹ کریں گے؟ یہاں ویل ایجوکیٹڈ گھرانوں میں ہی یہ سب ہو رہا ہوتا ہے. دیکھیں، میں بات کر رہا ہوں شعور کی، میں بات کر رہا ہوں تربیت کی، جو کہ سب سے پہلے تو ماں سے شروع ہوتی ہے، اس کے بعد آپ کے ارد گرد، آپ کے گھر سے، آپ کی فیملی سے، اس کے بعد پھر بعد میں جا کے جو ہے جب آپ ماحول دیکھتے ہیں باہر کا، گلی کا، محلے کا، پھر آپ سکولز میں جاتے ہیں، کالجز میں جاتے ہیں. لیکن جو امیڈیٹ آپ کی درسگاہ ہے، جو کہ آپ کی پہلی درسگاہ ہے، وہ تو آپ کی ماں کی گود ہے نا. تو کیا ماں ایجوکیٹ نہیں کرتی؟ سکھاتی فہد کہ یہ جا کے یہ حرکتیں کرنی ہے، یا آپ کا ٹالرنس ایسا ہو یا ویسا ہو کہ طلاق تک بات چلی جائے. کون سی ماں ہے جو اپنے بچوں کا گھر برباد کرنا پسند کرے گی؟ میرا نہیں خیال کوئی بھی ایسی ماں ہوگی جو کہ اپنی بیٹی کو برباد ہوتے ہوئے دیکھے اور اس کو خوش ہو جائے اس بات پر. دیکھیں، بات یہ نہیں ہے کہ خوش ہوتی ہوں گی، بات یہ ہے کہ سمجھ ہی اتنی ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ کوئی بھی ماں اپنی بچی کا گھر برباد نہیں کرنا چاہتی، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس ماں کی سمجھ اتنی محدود ہے کہ اس کا جو ایک چھوٹا سا دائرہ ہے وہ اس سے باہر نہیں نکل پاتی، اور وہ وہی 4 باتیں سکھا سکتی ہے جو کہ اس نے شاید 4 باتیں سیکھی ہوئی زندگی میں، تو آگے بھی تو وہی ڈیلیور کرے گی نا. وہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں فہد. اس دائرے کے اندر انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے، اویئرنیس نہیں ہے کہ اس سرکل سے باہر جا کے دیکھا جائے کہ ہمیں رہنا کیسے ہے، ہمیں جینا کیسے ہے. ہمیں صرف گزارنا نہیں ہوتا کہ دیکھو اگر ایسے کہا ہے تو تم بھی ایسے کرو. ٹالرنس، میرا خیال ہے دیکھیں، اب ہم اس پوائنٹ پر آ گئے ہیں کہ اب کیونکہ اس وقت ہمارے ہاتھوں میں باغ دوڑ ہے، اگر دیکھا جائے تو ٹھیک ہے، پولیٹیکلی نہیں ہے، یا پھر بہت زیادہ بڑے پیمانے پہ ہم یوتھ کی بات نہیں سنی جاتی ہے، جو کچھ بھی ہے. لیکن ہم لوگ اگر چیزیں بہتر کر سکتے ہیں تو اس وقت اس صورت میں کر سکتے ہیں کہ اپنی اولاد کو، اپنے آنے والے بچوں کو، یا جو اس وقت موجود ہیں ہمارے ساتھ بچے، ان کی پرورش، ان کی تربیت ایسی کریں کہ کل کو کم از کم ان کے اندر ضبط کا مادہ ہو، ان کے اندر ایک دوسرے کے لیے برداشت پیدا ہو. بالکل آپ کی بات میں کاٹ رہی ہوں، سوری، لیکن چونکہ میں جاب کرتی ہوں، میں اسکول میں ایز اے ٹیچر ہوں اور کافی عرصہ ہو گیا ہے، ہیڈ بھی رہی ہوں سینئر بوائز اینڈ گرلز کے ساتھ ایک ریناؤنڈ سسٹم میں. لیکن آپ کو ایک بات بتاؤں، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو کہ ٹالرنس ہمارے بچوں میں اب ہے ہی نہیں. اتنی بات پہ جو برا مان جائیں اور جھگڑ جائیں اور اپنے ماں باپ سے کمپلین کر دیں، ان کے ماں باپ ہمارے پاس آ جاتے ہیں، تو یہی بچہ جب بڑا ہوگا، ایک انڈیویجول بنے گا، معاشرے میں جائے گا، تو وہ ٹالرنس تو اس میں رہے گا نہیں. ایبسلیوٹلی. جو ٹیچرز کی باتیں برداشت نہیں کرتے، وہ کل کو اپنی بیوی کا کوئی بھی سوال کیسے برداشت کریں گے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے، یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے، اس کو ہمیں سمجھنا ہے. آج ہمارے ساتھ بہت سارے لوگ ہوں گے، ان سے ہم بات کریں گے، کچھ اپنے پرسنل ایشوز ہمارے ساتھ شیئر کریں گے جو کہ ان کی آپ بیتی ہے، اور ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ آخر کیا ہوا، طلاق کی شرح میں اضافہ کیوں ہوتا ہے اور کون ذمہ دار ہے اس چیز کا. جب ساتھ نہیں رہنا تو شادی کیوں کی، اور اگر کر لی تو پھر طلاق ہی ساری پریشانیوں کا حل ہے؟ کہیں جائے گا مت، کیونکہ ہے مرد میں بھی برداشت نہیں ہے، عورت میں بھی. ذمہ دار کون ہے؟ بیچ میں اکثر بات آتی ہے کہ بچوں کی وجہ سے کمپرومائز کر لیں، 20 سال گزار دیں، 15 سال گزار دیں، اور اس کے بعد جب وہی بچے بڑے ہوتے ہیں تو ان کو اپنے ماں باپ بھی اچھے نہیں لگ رہے ہوتے کیونکہ آپس میں انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی. تو کیا یہ مسئلے کا حل ہے؟ جن بچوں کی وجہ سے کمپرومائز کیا، وہی ایک پوائنٹ پہ آپ کو اسی بات کے لیے کوستے ہیں جو کہ شاید آپ نہیں چاہ رہے تھے. ایک ہیلدی انوائرمنٹ نہیں دے پاتے اولاد کو جہاں پر اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں، یا اگر سیپریٹڈ ہیں بھی تب بھی بچوں کی پرورش ویسی نہیں ہو پاتی، بچے ہمیشہ نیگلیکٹڈ ہی رہتے ہیں. تو کمپرومائز کس بات کا ہے؟ کس چیز کی وجہ سے کمپرومائز کیا جا رہا ہے؟ جس مقصد کے لیے کرتے ہیں وہ تو حاصل نہیں ہوتا. تو پھر اس کا حل کیا ہے؟ ہمارے ساتھ ایک اور مہمان یہاں پر موجود ہیں، شمس سعید بھٹی صاحب، ان سے ہم بات کرتے ہیں. شمس صاحب، کیا لگتا ہے آپ جو باتیں اس وقت ہو رہی ہیں مردوں کے حوالے سے بھی، آپ پر کیا بیتی؟ سب سے پہلے تو یہ بات کریں گے. جی، مجھ پہ یہ تھا کہ میری شادی کو 25 سال ہو گئے. جی. ارینجمنٹ تھی والدین کی. ٹھیک ہے. چونکہ آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت ملک کے حالات کیا ہیں، پرائیویٹ جاب تھی، جاب چھوٹ گئی. ٹھیک ہے. اس کے بعد میرے ساس سسر جو ہے نا تعاون کرتے تھے فائنینشلی، اور اس سلسلے میں کافی جدوجہد کرتا رہا، جاب نہیں ملی. جی. چونکہ جیسے ہی میں گھر پہنچتا تھا کہ
وائف میری مجھ سے پوچھے کہ بھی آپ آئے ہو کوئی پانی کچھ، تو صرف چھوٹتے یہ کہتی تھی کہ آپ جو ہے نا گھوم پھر کے آئے ہو، بائی ٹائم پاس کرتے ہو، لوگوں کے ساتھ بیٹھتے اٹھتے ہو، آپ کو بچوں کا خیال نہیں ہے۔ تو کوئی بھی والد جو ہے وہ ایسا نہیں چاہتا کہ اپنے بچوں سے یا اپنے وائف سے علیحدگی اختیار کرے، مگر جو ہے نا جہاں تک دیکھنے میں یہ بات آئی ہے کہ بچیوں کو ہمیشہ والدین ہی پش کرتے ہیں اور ان کی طرف سے ہی پہلے ڈیورس کے لیے ہوتا ہے۔ مرد کبھی بھی عورت کو ڈیورس نہیں دینا چاہتا۔ اس میں کئی ایسے کیسز آپ دیکھیں گے کہ ہمیشہ ڈیورس جو ہے وہ عورت ہی اپلائی کرتے ہیں، مرد نہیں دیتا۔ نہیں ایسا تو نہیں ہے بٹی صاحب، اتنے سارے لوگ غصے میں دن طلاقیں دے رہے ہوتے ہیں، یہاں پہ پتہ بھی نہیں لگتا۔ وہ تو پھر مجبور ہو جاتے ہیں، اور ان کی بھی مقصد ایک جب دیکھتے ہیں کہ ان کے بس میں مرد نہیں مجبور ہے، عورت مجبور نہیں، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں بیسیکلی؟ جی۔ ایسا کیوں لگتا ہے آپ کو؟ آپ نے ہاتھ پیر مارے جب جاب چھوٹ گئی آپ کی، تو ہاتھ پیر مارے پھر آپ نے جاب، ظاہر سی بات ہے اگر آپ بہت کوشش کرتا ہوں، مگر جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کراچی کے حالات کیا ہیں کہ کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ انسان گھر سے نکل رہا ہے کہ وہ خیر خیریت سے اپنے گھر بھی پہنچ سکتا ہے کہ نہیں۔ آج کل جو بھی ہے، مگر یہ ہے کہ عورتوں کی طرف سے تعاون نہیں ہوتا، وائف تعاون نہیں کرتی۔ ہمارے ساتھ سائرہ بھی ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ سائرہ، آپ کے ساتھ کیا ایشو ہے؟ میرے ساتھ ایکچولی میری شادی کو 3 سال ہوئے جی، لیکن سسرال والوں کا رویہ، بیہیویئر میرے ساتھ بالکل بھی اچھا نہیں۔ کیوں؟ ایک تو یہ کہ ان کی فیملی کافی بڑی، میری 4 نندیں 2 دیور۔ اب ان کا کہنا یہ تھا کہ میں جاب بھی کرتی تھی، تو ان کا کہنا یہ تھا کہ سارا گھر کا کام اب بہو آئی ہے تو وہی کرے گی، ہماری بیٹیاں نہیں کریں گی۔ جاب کے ساتھ پلس مجھے گھر کا کام یہ سب دیکھنا میرے لیے مشکل ہو گیا تھا۔ صحیح۔ تو اور شوہر کی سپورٹ بھی نہیں تھی، وہ یہ کہتے تھے جس طرح میرے گھر والے کہہ رہے ہیں تو آپ وہی کرو۔ اسی وجہ سے میری نندیں تھیں، وہ مجھے بہت زیادہ پریشر میں رکھتی تھی ہر وقت کہ یہ آپ نے کرنا ہے، یہ آپ نے کرنا ہے، بھابھی آپ نے کھانا آج یہ بنانا ہے، 3 4 ڈشز وہ بتا دیتی تھیں۔ میری جاب کا بھی پھر مسئلہ ہو جاتا تھا کہ صبح مجھے اٹھ کے جلدی جلدی کام کرنا پڑتا تھا۔ جاب پہ سے آتی تھی، میں گھر دیکھتی تھی، پھر میرے لیے کام تیار ہوتا تھا۔ تو میرے گھر والوں نے بات بھی کی کہ اتنا زیادہ آپ کے اتنے سارے لوگ ہیں، سب مل جل کے کام کر لیں تو گھر اچھے سے صحیح سے چل سکتا ہے۔ لیکن وہ لوگ کہتے تھے نہیں، ہمارے یہاں ہماری بیٹیاں نہیں کرتی، ہمارے یہاں صرف بہو کام کرتی ہے، کچھ بھی ہو جائے ہماری بیٹیاں بیٹھ کے آرڈر کرتی ہیں۔ تو اس بات پہ میرے پیرنٹس جو تھے بہت وہ کرتے تھے کہ نہیں آپ دیکھیں مل جل کے کریں، ایک ہی پہ اتنا برڈن بڑھ گیا ہے۔ ماسی لے کے آئے، وہ یہ کہتے تھے کہ نا یعنی کہ بہو کو وہ شاید نوکرانی سا سمجھتے تھے۔ ان کے ذہن میں یہی تھا کہ بس جو کرے گی بہو کرے گی، بیٹیاں کچھ نہیں کریں گی۔ اب جب بہو آ جاتی ہے تو وہی ہر کام کرے گی، بیٹیاں اس سے پہلے کرتی رہی ہیں، اب وہ نہیں کریں گی، وہ اپنے گھر جائیں گی تو وہاں کریں گی۔ اس وجہ سے میرے پیرنٹس نے کافی 3 سال میں نے نکالے، بہت زیادہ پریشانیاں، بہت زیادہ۔ اس کے بعد میں نے سوچا کہ کیونکہ شوہر کی بھی سپورٹ نہیں تھی، شوہر کی سپورٹ ہو تو کر بھی لیتا ہے بہت، یعنی کہ عورت کے لیے بہت اس میں پاور آ جاتی ہے۔ لیکن جب شوہر سپورٹ نہیں کرے تو اس کے ساتھ پھر اتنے سارے لوگوں کو فیس کرنا، میں اکیلی لڑکی جب دیہات